बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है बानी और सरपरस्त मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब से कि हकीकत तसव्वुफ़ सीरीज़। तो आज आपकी खिदमत में हम सेकंड पार्ट उसका जो है वो पेश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा तारुफ़ नहीं कराना चाहता। मेरा और डॉक्टर साहब का 55 बरस का हमारा ताल्लुक़ है। हम यूनिवर्सिटी से जो थे इकट्ठे, हम क्लास फेलो भी रहे। एक दफ़ा मैंने कह दिया कि डॉक्टर साहब की मैं जवानी का गवाह हूँ, इनकी पाकीज़गी किरदार का और इनके शबाब की पाकीज़गी का मैं गवाह हूँ। ये उस ज़माने में तहज्जुद गुज़ार थे, तो कुछ मुल्लाओं ने मुझ पर बड़े इतराज़ात किए कि जी आप रात को देखते थे जाके। मैंने कहा आपको मालूम ही नहीं है, यूनिवर्सिटी में जो होता है अगर कोई सांस भी लेता है तो क्लास फेलोज़ को उसका सब कुछ पता होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात कहता हूँ उस पर आज भी खड़ा हूँ कि आलम इस्लाम का इस वक्त सबसे बड़ा वकील जो है उसका नाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी है। अल्लाह के फल से और इनके शबाब की पाकीज़गी का मैं गवाह हूँ। बाकी इल्मी इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब से अगर कोई इल्मी इख्तलाफ करना चाहे तो वो 100 बिस्मिल्लाह, वो अपना नुक्ता निगाह पेश करें, हम उनके लिए हाजिर हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए बस इकबाल की ज़ुबान में कहूँगा, निगाह बुलंद सखुन दिल नवाज़ जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। मीरे कारवां से पहला सवाल। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सब आपने बहुत अच्छा, ये जो ख़ास बहुत बड़ा इतराज़ था ना, ये एक अलग दीन है और जी इस्लाम की पीठ में खंजर घोंप दिया है, ये हिंदुओं से ले लिया, ये फ़लाँ मज़हब से ले लिया, तो उसके आपने बड़े अच्छे जवाब दिए। इस पर और भी आप गुफ्तगू इंशाल्लाह फरमाते रहेंगे। अच्छा ये बताएं कि सूफ़ी होने के लिए कोई ख़ास किस्म का जुब्बा पहनना ज़रूरी है, कोई ख़ास किस्म की टोपी, ख़ास किस्म का लिबास, और क्या कोट पतलून? ये फ़ात काज़मी जो है ये मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का इकलौता से ज़्यादा नशीन है, ये सूफ़ी हो सकता है इस लिबास में, या नज़ीर गाज़ी हो सकता है, या सईद बगदादी? ये भी ज़रा दिलचस्प सवाल है, ये आप बता दें। आप तो वेस्ट में हैं, जो पतलून कोट पहनता है, यहाँ एक आलिम दीन थे वो कहते हैं काफर हो जाता बंदा जरा कोट पैंट पहने। जी इरशाद। दिलचस्प सवाल है और मेरी तरफ से बिल्कुल आपको इज़्न आम है कि सूफ़ी होने के लिए किसी ज़ाहिरी लिबास की, ख़ास वज़ाक़ता की, किसी रंग की टोपी की और किसी ख़ास अंदाज के जुब्बे कुब्बे की ज़रूरत नहीं है। तसव्वुफ़ ज़ाहिर परस्ती को मिटाने के लिए आया है। तसव्वुफ़ बातिन को तक़वा का लिबास पहनाना चाहता है। तसव्वुफ़ को कोट पैंट टाई से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये इलाकाई लिबास हैं, मशरक़ी मग़रिबी लिबास हैं। तसव्वुफ़ तो लिबास तक़वा जो कुरान कहता है, बंदे के क़ल्ब व बातिन को लिबास तक़वा पहनाना चाहता है, वो कोई पहन ले। यहाँ जानने के लिए कि वज़ाक़ता तो नहीं तो तसव्वुफ़ का लिबास क्या है, तसव्वुफ़ या सूफ़ी कैसे होता है, वो मैं चंद एक चीज़ें आपको बड़ी क्लियर रेफरेंसेस दे देता हूँ ताकि लोगों के ख़यालात क्लियर हो जाएं कि ये महज़ दिफा की बात नहीं है। आइम्मा तसव्वुफ़ और औलिया और सूफ़िया हमेशा से इस अमर को बयान करते रहे हैं। अगर कोई शख्स इस ज़ाब्ते का पाबंद नहीं है तो वो सूफ़ी नहीं। देखिए, इसको समझने के लिए 3 टर्म्स मैं अर्ज़ करता हूँ। एक कहते हैं सूफ़ी, जो एक्चुअल पैकर तसव्वुफ़ है, पैकर सफ़ाए क़ल्ब है, वो असल है। दूसरी टर्म है मुतसव्विफ़, जो अपने ज़ाहिर व बातिन और अमल और सीरत में मर्तबा सूफ़ियत तक तो नहीं पहुँचा, सूफ़ी के मर्तबे को नहीं पहुँचा, मगर उनको मानता है, उनकी राह पर गामज़न है, उनकी तालीमात पर अमल पैरा है और कोशिश करता है कि उनके तरीक़ेकार की मुखालिफत न हो और उनके साथ तशाबुह, मुशाबहत और उस राह का मुसाफिर है। उसको मुतसव्विफ़ कहते हैं। मंजिल पे नहीं पहुँचा मगर उस राह का मुसाफिर है सिद्क़ के दिल से, वो मुतसव्विफ़ है। तीसरा लफ्ज़ है बाब इस्तिफ़आल से मुस्तस्विफ़, वो झूठा दावेदार है
جس نے صوفیاء کی رسم اپنائی ہوئی ہے، وضاقتہ اپنائی ہوئی ہے، طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں، اور دعویٰ کرتا ہے صوفی ہونے کا، مگر وہ حقیقت میں اس کے اندر تصوف کے احوال، صفات اور عادات اطوار نہیں ہیں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا مدعی ہے۔ یہ جو 3 ٹرمز میں نے یوز کی، ان کو علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی، ان کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اسکالرز ہیں یا علماء ہیں، ان میں ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، ان کے اندر طبقے ہیں جو اہل سنت والجماعت خود کو بریلوی کہتے ہیں، وہ تو علامہ ابن تیمیہ کو ذرا کم مانتے ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت خود کو دیوبندی کہلاتے ہیں، وہ بہت زیادہ مانتے ہیں، اور جو اہل سنت میں اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ مانتے ہیں۔ ان کا تو سمجھیں مدار ہی فتویٰ پر علامہ ابن تیمیہ پر اور علامہ ابن القیم پر، حتیٰ کہ جو علماء یا اسکالرز اپنے آپ کو جدید فکر کا حامی کہتے ہیں اور آزاد روش ہیں، جو پابندی نہیں کرتے کسی طریق کی، ٹریڈیشنل نالج کی، ائمہ محدثین کی، اور قرآن کی بات کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سطح پہ کبھی کبھی ہلکا ریفرنس منشا اور مطلب کے مطابق حدیث کا دے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جہاں نہیں چاہتے نہیں لیتے، تو وہ اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھتے ہیں۔ انہیں بھی اگر ریفرنس دینا ہو تو کسی اور اسکالر کی بجائے ابن تیمیہ کو زیادہ کوٹ کریں گے۔ تو میں نے ان کو چنا تاکہ میں حوالہ دے دوں۔ میری اپنے مطالعہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں نے پوری زندگی یہ 1200-1300 سال کی تاریخی علم کو پڑھتے ہی گزری ہے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور ساری زندگی اسی علم کی طلب اور اصول اور اسی پیاس بجھانے میں گزاری ہے۔ تصوف کا دفاع وکیل بن کر جتنا علامہ ابن تیمیہ نے کیا ہے، 1000 سال کی تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حیران کن بات آپ کر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کر دی کہ ہے ہی حیران کن، تاکہ آپ کے پروگرام کے ذریعے دنیا میں جائے۔ ہاں، بعض ایشوز پر، بعض تفصیلات میں، بعض چیزوں کی تشریحات میں، تعبیرات میں میرا اپنا علامہ ابن تیمیہ سے اختلاف ہے۔ بعض اعتقادی فروعی مباحث پر، بعض تصوف کی مباحث پر تشریحات، تعبیرات، تفصیلات اور جزیات میں اختلاف ہے، وہ الگ چیز ہے۔ مگر دیانت علمی کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف سے بالا ہو کر بھی جو بات درست ہے اس کو درست مانا جائے۔ ایز اے ہول تصوف کے کیس کو جتنا علامہ ابن تیمیہ نے لڑا ہے کامیابی سے، اور جتنا دفاع کیا ہے، اور تصوف کی سپورٹ میں جتنا لکھا ہے، 1000 سال کی تاریخ میں ایک عالم بڑے اکابر علماء میں سے نہیں ملے گا۔ یہ میں نے اس لیے کہی، جو علامہ ابن تیمیہ کا صبح و شام نام لیتے ہیں ان کے کان کھڑے ہوں اور وہ سمجھیں۔ لیکن جو اب میں ابن تیمیہ کو ماننے والے، وہ تو سرے سے تصوف کے دشمن، مخالف، وہ اس کو مانتے نہیں۔ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ تو ایک زلزلہ اور ہلچل پیدا کر دے گا سارے ملک میں۔ زلزلہ آپ نے کہا، یہ ہلچل ہے، میں تھوڑی سی کر ہی دیتا ہوں، مگر مجھے اس کا جواب دے لینے دیں۔ میں علامہ ابن تیمیہ کو تھوڑا کوٹ کرتا کہ شک و شبہ نہ رہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے تصوف کو سپورٹ کرتے ہوئے، دیکھیے ان کی کتاب مجموع الفتاوی، اس کی 5ویں جلد 300-400 صفحات صرف ایک جلد کے تصوف کی سپورٹ میں بھری پڑی ہے، 300-400 صفحات۔ پھر اس کی 6ٹھی جلد مجموع الفتاوی، یہ کتاب تو معروف ہے ہر بڑے عالم کے پاس، اور سلفی مکتب فکر کے علماء اور دیوبندی مکتب فکر میری لائبریری میں موجود ہے، مجھے اہل حدیث علماء نے گفٹ کی تھی۔ 6ویں جلد میں 450 صفحات 5ویں جلد میں لکھے ہیں تصوف کے اوپر، 385 صفحات 6ٹھی جلد میں لکھے ہیں، اور 400-500 صفحات 11ویں جلد میں لکھے ہیں، اور درجنوں کتابیں متفرق ہیں جو سب تصوف پہ لکھی ہیں۔ اور ایک اور عجیب بات کہہ دوں، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی معروف کتاب فتوح الغیب، اس کی شرح کسی محدث، فقی، صوفی اور عالم دین اور محقق نے آج تک اتنی مبسوط نہیں لکھی جتنی شرح علامہ ابن تیمیہ نے لکھی فتوح الغیب، وہ بھی مجموع الفتاوی میں ہے، 300-350 صفحات پر حضور سیدنا غوث العظم کی
تو وہ تو غوث اعظم کی ٹرم پہ ان کے ماننے والے جو وہ کہتے ہیں یہ تو کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ میں کوٹ کروں گا ابھی آگے آپ کی کسی نہ کسی نشست میں یہ بات آئے گی، اور مگر میں اس میں کوٹ کروں گا، میں نے ابھی ابتدا کی ہے، عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی کہ صوفی تو وہ بیان کرتے ہیں جن کو میں نے صوفی، متصوف اور مستصوف کہا۔ اس کو علامہ ابن تیمیہ نے اپنی ٹرمز دی ہیں 3۔ پہلے کو کہا صوفیت الحقائق، جو حقیقت میں صوفی ہیں، جن کے پاس حقائق ہیں۔ دوسرے طبقے متصوف کی ایک قسم بیان کی، اس کو کہا صوفیت الارزاق، جو خانقاہوں میں رہتے ہیں، درویش جو خانقاہوں میں رہتے اور درویشی میں پلتے ہیں، اور ان کو برا بھلا نہیں کہا، انہیں کہا کہ وہ ادنا درجے میں ہیں، کامل صوفیاء نہیں ہیں، مگر ان کی راہ پہ چلنے والے ہیں متصوف، ان میں اچھائیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں، کمزوریاں ہوں تو رد کر دو، اچھائیاں ہوں تو قبول کرو، ہمارا مشرب یہی ہے، خمانق میں رہنے والے، صوفیت الارزاق۔ تیسری قسم بیان کی صوفیت الرسوم، جو اصل صوفی نہیں ہیں اور وہ صرف رسم کے صوفی ہیں، رسم کے، انہوں نے صوفیاء کی رسم اپنا رکھی ہے، صوفیاء کی، اور اصل تصوف سے سروکار نہیں۔ اب یہ جو چیز میں نے بیان کی علامہ ابن تیمیہ کی، چونکہ آپ نے بات کہہ دی کہ یہ بڑی زلزلہ بپا کر دینے والی بات ہے، میں ائمہ تصوف کے اقوال پہ بعد میں آتا ہوں، اس کو مزید ایلیبوریٹ کرتا ہوں، بھلے جتنا وقت لگ جائے، یہ بڑی کام کی چیز ہے آپ کے پروگرام کے لیے، بہت بڑی بات ہے، میسج جانا چاہیے، یہ تو انقلاب آفرین بات آپ نے کی ہے۔ آپ کا پروگرام میں بھی چاہتا ہوں کہ انقلاب آفرین بنے۔ اب علامہ ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی، ان کی جلد 11، اس کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صوفیاء کا طبقہ قرون اولیٰ میں ظاہر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، یہ جو طبقہ ہے قرون اولیٰ، یہ خیر القرون ہے۔ اس کا جو آخری قرن ہے خیر القرون کا، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں صوفیاء کا طبقہ بہت وسیع پیمانے پر ظاہر ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی خانقاہ، یہ باب میں علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں، مجموع الفتاوی جلد 11 صفحہ 6-7، وہ کہتے ہیں سب سے پہلی خانقاہ صوفیاء کی بصرہ میں بنی، اور بنانے والے حضرت عبد الواحد بن زید کے تلامذہ اور مریدین تھے، اور وہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈائریکٹ شاگرد اور تبع تابعی ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ اور مقامات پہ لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید ان تابعین اور اتباع التابعین میں سے ہیں، انہیں فالج ہو گیا تھا، انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ وضو اور نماز کے ٹائم میرا فالج اٹھا لیا کر، بعد میں بے شک آ جائے، تاکہ تیری عبادت کرتے ہوئے حرج نہ ہو۔ انہوں نے کہا ساری زندگی روزانہ 5 وقت نماز کے ٹائم وضو اور نماز کے لیے فالج چلا جاتا، نماز کے بعد فالج زدہ ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں مرتے دم تک یہ حالت رہی، سینکڑوں ائمہ نے بیان کیا، مگر میں ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ عبداللہ بن زید امام حسن بصری کے تلامذہ من اصحاب الحسن، ان کے تلامذہ نے پہلی خانقاہ بصرہ میں قائم کی، اور وہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں زہد اور عبادت اور خوف الہی اور تقوی روحانیت کا غلبہ اسی طرح زیادہ تھا جس طرح کوفہ میں فقہ کا اور علم کا غلبہ زیادہ تھا۔ سو وہاں سے فقہا پیدا ہوئے، یہاں سے صوفیاء پیدا ہوئے، زمانہ ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ تصوف کا جو منشا تھا، تصوف کا منشا وہ صرف یہ تھا کہ عبادت اور زہد کے طریق میں محنت کی جائے، جیسے علماء فقہ اور علم کے طریق میں محنت کرتے تھے، سو وہ بھی مجتہد تھے اور صوفیاء بھی مجتہد تھے، وہ دین کے ایک پہلو پر مجتہد تھے، یہ دین کے دوسرے پہلو پر مجتہد تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو احوال نصیب ہوئے، حقائق نصیب ہوئے، اخلاق نصیب ہوئے، انہوں نے خود کو قدورت سے پاک کیا، اور اتنا پاک کیا کہ ان کے نزدیک سونا اور پتھر برابر ہو گئے آقا علیہ السلام کی امت میں، اور دعوے ترک کر دیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء اس مقام پر پہنچے کہ انہیں صدیقین کا درجہ ملا، اور قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انبیاء کے بعد جو درجہ صدیقین ہے
کہتے ہیں یہ اپنے طبقے میں درجہ صدیقین پر پہنچنے والے لوگ تھے۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں خود، یہ مجموع فتاوی جلد 12 میں اب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے انکار کیا اس کا، مگر علامہ ابن تیمیہ نے تصوف اور صوفیاء کا انکار کرنے والے کو رد کر کے کہا کہ جمہور امت اور اہل الحدیث اور اہل الفقہ اور اہل تصوف یہ سارے انبیاء اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کی قابل مطابقت کرنے والے ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ لفظ تصوف کا اور صوفی کا یہ قرون اولیٰ کے ائمہ اور سلف صالحین میں رائج ہو چکا تھا۔ مثلاً امام احمد بن حنبل کے زمانے میں تصوف اور صوفی کی اصطلاح عام تھی اور آپ خود اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ابو سلیمان دارانی نے یوز کیا تصوف اور صوفیاء کا لفظ۔ ابن تیمیہ کہتے امام سفیان الثوری نے تصوف اور صوفیاء کو کوٹ کیا، تاکہ امام حسن البصری نے جو تابعی ہیں خود جلیل القدر اور سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جن کی ولادت ہوئی تھی، کہتے ہیں انہوں نے بھی تصوف اور صوفیاء کے لفظ کو کوٹ کیا۔ اور ابن تیمیہ آخر پہ کہتے ہیں والصواب، وہ کہتے ہیں صحیح مذہب اور صحیح تحقیق اور صحیح رائے یہ ہے انہم مجتہدون فی طاعت اللہ کما اجتہد غیرہم من اہل طاعت اللہ۔ اصل حقیقت سچا مذہب یہ ہے کہ صوفیاء نے اللہ کے اطاعت میں اجتہاد کیا جس طرح دوسروں نے بھی اللہ کی اطاعت میں اجتہاد کیا۔ سو ان میں السابق اور مقرب بھی ہوئے، ان میں درمیانے درجے کے مقتصد بھی ہوئے، اور ان میں ظالم اور کمزور درجے کے لوگ بھی ہوئے، ابن تیمیہ نے کہا۔ پھر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مثال دے کر کہ یہ اللہ کی راہ پر جمہور مشائخ کی طرح استقامت رکھنے والے لوگ تھے۔ ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی جلد 10 صفحہ 516 اور 517 وہ کہتے ہیں ان کی مثال ہے جیسے فضیل ابن ایاز ہوئے، ابراہیم بن ادھم، ابو سلیمان دائرانی، ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں، حضرت معروف الکرخی، سری سقطی، جنید بغدادی، حتیٰ کہ کہتے ہیں آگے چل کے مصر شیخ عبد القادر الجیلانی اور شیخ حماد، شیخ ابو البیان، یہ سارے وہ لوگ ہیں ان یفعل المامور ویدع المحظور، یہ اللہ کے اوامر پر عمل کرنے والے اور مناہی کو ترک کرنے والے۔ اور پھر فتوح الغیب کو کوٹ کرتے ہیں حضور غوث پاک کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مشہور ائمہ تصوف ہیں اولیاء قدما وہ جنید بغدادی اور ان کے اتباع ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے امثال ہیں۔ تو یہ تصوف کی پوری تعریف اور تاریخ ہے جو علامہ ابن تیمیہ نے کہا، اور انہوں نے پوری ڈیٹیل میں دی جو میں نے آپ کو کوٹ کر دی ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں جیسے فقہ کوفی ہے، اسی طرح عبادت بصریت کہلاتی تھی۔ کوفہ میں فقہ پن بھی اور عبادت زہد اور ورع یہ بصرہ میں ڈیولپ ہوا۔ اس وجہ سے وہی ایک زمانہ ہے جس زمانے میں کتب لکھی گئیں۔ میں آپ کو خاص چیز یہاں کوٹ کروں آپ کے کویسچن کے جواب میں، کتب حدیث مدون ہونے سے پہلے تصوف اور زہد و رقائق کی کتب پہلے مرتب ہو چکی تھی، یعنی بخاری اور مسلم سے پہلے سے بھی پہلے۔ مگر تصوف کا جو علم ہے اس کا نام اس وقت علم الزہد تھا۔ اصطلاحات بعد میں بنتی رہتی ہیں۔ دیکھیے میں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، 1000 کے قریب، 700 چھپی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب کا نام بھی میں نے پہلے کبھی نہیں رکھا، پہلے پوری کتاب لکھتا ہوں، سال لگ جائیں، اور اس کے بعد کئی نام آتے ہیں اور چنتے چنتے اینڈ پر کتاب کا نام لکھا جاتا۔ مضمون پہلے ہوتا ہے، نام بعد میں آتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ مضمون پہلے ہوتا ہے، پھر وقت کے ساتھ نام آتے ہیں۔ اس طرح علم پہلے ہوتا ہے، اصطلاح اور عنوان بعد میں آتا ہے، تو وہ پھر ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں۔ اصطلاحات اور ٹرمز کا علم ڈیولپ ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ۔ دیکھیے علم الایمان، اس کو علم العقیدہ بعد میں نام بنا، اس کو علم السنہ بھی کہا گیا، اس کو علم الشریعہ بھی کہا گیا، علم التوحید بھی کہا گیا، اور آگے چل کے علم العقائد بنا اور پھر علم الکلام کہلایا۔ مگر یہ ایمان کے علم کے درجہ بدرجہ اصطلاحات وضع ہوتی گئیں۔ اسی طرح فقہ ہے، علم الاحکام، علم الشرائع، پھر علم الفقہ، تو اصول فقہ کی اصطلاحات بنتی گئیں۔ یہ حکم خاص ہے، یہ عام ہے، یہ مشکل ہے، یہ مطلق ہے، مقید ہے، عبارت النص، یہ ساری اصطلاحات بعد میں آتی ہیں۔ حدیث پہلے موجود تھی آقا علیہ السلام کی، مگر اصطلاحات اور عنوانات بعد میں بنے۔
کہاں ہے حدیث کے اندر یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے؟ کہاں حدیث میں ہے کہ یہ معدل ہے، یہ منقطع ہے، یہ مسلسل ہے؟ تو اصطلاحات بعد میں وضع ہوتی ہیں جیسے جیسے علم سائنس بنتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مضمون بدعت ہے، مضمون نیا آ گیا ہے، مضمون پہلے سے چلا آ رہا تھا، اصطلاحات بعد میں بنتی رہتی ہیں۔ تو تصوف شروع میں علم التزکیہ کہلاتا تھا، قرآن اور حدیث میں علم الاحسان تھا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ علم التزکیہ، یہی تصوف ہے، علم الاحسان۔ وکذالک نجزی المحسنین، جو قرآن نے بار بار احسان کا ذکر، علم الاحسان، یہی بعد میں اسی کو تصوف کا نام دیا، جیسے سائنسز ڈیولپ ہوتی ہیں اور ہر علم کے اندر ایسا ہے۔ تو ایک وقت میں بگننگ میں جب کتابیں لکھی گئیں تو تصوف پر کتابیں جو اصل مصادر ہیں اولی، انہیں کتاب الزہد کہتے تھے۔ اب سنیے، صحیح بخاری ابھی نہیں مرتب ہوئی تھی، جب سب سے پہلے کتاب امام عبداللہ بن مبارک نے لکھی، کتاب الزہد والرقائق، امام بخاری کی وفات 256 ہجری میں ہے، 256، اور امام عبداللہ بن مبارک کی وفات 181 ہجری میں ہے، یعنی امام بخاری سے لگ بھگ 50 سال پہلے وفات ہوئی۔ وہ امام بخاری کے دادا شیخ ہے، دادا شیخ، جن کی سند سے حدیثیں لی امام بخاری نے۔ کتاب بعد میں مرتب ہوئی، انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی کتاب الزہد والرقائق، معروف ہے، میرے پاس موجود ہے لائبریری میں۔ دوسری کتاب امام وکیع بن الجراح نے لکھی، یہ مصادر ہیں کتب تصوف کی، آقا علیہ السلام کی زندگی کے وہ حصے جن سے تصوف نے تشکیل پانا ہے، صحابہ کرام اور تابعین کے زندگی کے وہ حصے جن سے تصوف، زہد، ورع، توکل اور پورے صفائے قلب کے اعمال تشکیل پانے ہیں۔ اس کو کتاب زہد کا امام وکیع بن الجراح 197 میں وفات ہوئی ان کی، امام بخاری کے دادا شیوخ میں ہیں۔ تیسرا امام احمد بن حنبل، امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری ان کے پاس ٹھہرتے اور ان سے حدیثیں لیتے۔ 241 میں امام احمد بن حنبل نے تصوف کی کتاب الزہد کے نام پر پہلی کتاب لکھی اور مصادر میں سے ہے۔ امام ابن عمران الموصلی، وہ امام سفیان ثوری کے تلامذہ میں سے ہیں، امام بخاری کے دادا شیوخ میں سے، انہوں نے کتاب الزہد لکھی۔ امام اسد بن موسیٰ، امام بخاری سے پہلے 212 میں فوت ہوئے، کتاب الزہد لکھی۔ امام ابو داؤد سجستانی جو سنن ابی داؤد کے مصنف ہیں، انہوں نے کتاب الزہد لکھی۔ الغرض خطیب بغدادی نے کتاب الزہد لکھی، امام بیہقی نے کتاب الزہد لکھی، ابو حاتم الرازی نے لکھی۔ الغرض امام احمد بن عمر بن دہاق الشیبانی، امام بخاری کا ایک زمانہ ہے، انہوں نے کتاب الزہد لکھی۔ درجنوں کتابیں الزہد والرقائق کے نام پر سیاستہ حدیث کی کتب مدون ہونے سے پہلے لکھی جا چکی تھی، اور صحیح بخاری میں بھی ابواب ہیں زہد کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے، ٹائٹل اس وقت جہالت پہ مبنی بات ہے کہ جی یہ تو برے صغیر میں یہ کام شروع ہو گیا، ہندو ویدانت سے متاثر ہو کے، اور یہاں کے لوکل جو تھا اس کے اثرات ہو گئے۔ یہ بالکل جہالت ہے، یا عداوت ہے، یا کم علمی اور کج فہمی ہے، یا جان بوجھ کے سچ کو جھوٹ بنانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، ہر ایک کا الگ الگ کیس ہے۔ قبلہ، میں تو آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل، جو کل بھی کانورزیشن ہو رہی تھی، جو آج بھی کانورزیشن جس نہج پر پہنچی، تو میں تو آپ سے صرف یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیڈز کے لیے فقہ ضروری ہے یا اسلامک لا ضروری ہے، عقائد کے لیے تھیولوجی، علم الکلام ضروری ہے، اور جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ قلبی کیفیات کے لیے علم التصوف ضروری تھا، تو پھر تو ہمیں ائمہ تصوف کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس علم کو ہمارے لیے پریزرو کر کے ٹرانسمٹ کیا۔ تو ان ائمہ کے شکر گزار ہونے کے باوجود ہم انہیں ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ریزن ہے کہ ان کی کنسسٹنٹلی ٹارگٹنگ جاری ہے؟ میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ ایک بات کہوں گا کہ جو صوفیاء کا طبقہ ہے امت مسلمہ میں، ان کا اتنا بڑا احسان ہے، وہ دراصل یہ تسلسل ہے اصحاب صفا کا۔ دراصل تصوف کا اجتماعی یعنی خانقاہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع فرمائی، بنیاد رکھی، اساس رکھی، اور ان کا وضع قطع، رہن سہن، طور طریقے، احوال و اعمال
وہ باقی بہت صحابہ کرام سے ایڈوانس تھے روحانیت میں، ورع میں، توکل میں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں اور مسلسل روزے رکھنے اور مشقت میں اتنے تھے کہ کبھی وہ روزے رکھتے رکھتے بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ عام لوگ کہتے ہیں بدو لوگ ہا اولائے مجانون، یہ پاگل ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے اگر تمہیں پتہ چل جائے ان کی حقیقت کیا ہے تو تم بھی یہ پاگل ہونا پسند کرو، یہ حدیث پاک۔ تو آقا علیہ السلام نے باقی صحابہ کرام کے بھی اعمال و احوال تھے، مگر یہ خصوصیت تھی، بس امت میں یہ اسی کا تسلسل ہے۔ سب تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین میں علم تھا، عمل تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، جہاد تھا، اجتہاد تھا، صلاح تھی، خیر تھی، سب چیزیں ایک درجے پر، مگر ان میں جن لوگوں نے بطور خاص قلب و باطن کی اصلاح کی راہ اپنائی اور قرب و رضا الہی کو مضبوط تر کر کے نفس اور شیطان کے حملے کے طریقے وضع کیے اور بتائے، بس وہ اصحاب صفہ کی طرح وہ صوفیات ہے۔ ان کا امت پہ احسان ہے، امت پہ احسان ہے۔ اور جو ان کا منہج ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اب اگر تو کوئی آج کے لوگوں سے جو صوفی نہیں ہیں اور مستصوف ہیں یا صوفیت الرسوم ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں، انہیں دیکھ کر تصوف اور صوفیاء کا انکار کرنا چاہے یا ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں غلط تصور قائم کرنا چاہے تو اس کی زیادتی ہوگی۔ اسی طرح آپ آج کے علماء کو دیکھ لیں۔ آج کے علماء کون ہے جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل کی طرح نظر آتا ہے؟ کون ہے جو امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی کی طرح زہد، ورع، توکل اور ان کی کیفیات ہیں؟ میں اس سے بڑھ کے بات کروں گا۔ آپ اور میں جو اس وقت 70+ ہیں، مجھے بتائیں آج سے 40 سال پہلے علماء اس طرح کے ہوتے تھے؟ جن بزرگوں کے پاس آپ نے استفادہ کیا، جن کو ہم نے دیکھا، یہی لے لیں۔ اب یہ جو گالی برگیڈ شروع ہو گئے ہیں اور کفر کے فتووں کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں روز، تو یہ تھا اس وقت؟ ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بڑی پتے کی بات کی، یعنی آج کے لوگوں کی جو گراوٹ ہے یہ زندگی کے ہر طبقے میں گراوٹ ہے۔ اگر ان کی گراوٹ دیکھ کر آپ نے اصل کا انکار کرنا ہے تو پھر تو آپ کے پاس دین میں بھی کچھ نہیں بچے گا جس کا اقرار کریں۔ وہ تو بڑے پرانے زمانے کے لوگ تھے، ائمہ، اکابر، پرانے، جس سے آپ نے کہا جن اساتذہ سے ہم پڑھے ہیں، میں پڑھا ہوں یا آپ پڑھے ہیں، یا جن اساتذہ کو اپنی ینگ لائف میں دیکھا ہے، جن سے اکتساب فیض کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے 10 پارے روزانہ تلاوت کرنے والے تھے، تہجد میں میرے اساتذہ میں تھے 10 پارے ہر رات تہجد کی نماز میں پڑھنے والے تھے، رزق حلال کھانے والے تھے، غیبت نہیں تھی، چغلی نہیں تھی، اور بڑی تھوڑی پر قناعت کرنے والے تھے۔ غیبت اور ان کے اندر ہمیشہ اجتہاد اور تہجد اور عبادت گزاری تھی، اور اللہ کا ہر وقت کا شکر تھا، حضور کا عشق اور محبت تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ ہم نے وہ لوگ آنکھوں سے دیکھے ہیں، اب ان میں سے کوئی جھلک بھی آج نظر نہیں آتی۔ یہ تو بڑی صدیوں کی بات چھوڑ دیں، یہ تو 50 سال اور 60 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میرا سوال ہے، اگر یہ جو لوگ تصوف کے دعوے دار ہیں، یا گدی نشین ہو کر یا عملیات کر کے یا پیری فقیری کے جھوٹے دعوے کر کے اپنا پیٹ پالنے اور دھندا چلانے کے لیے مدعیان تصوف بنے ہیں، اگر ان کے کردار کو اور گراوٹ کو دیکھ کر آپ نے اصل تصوف کا انکار کرنا ہے تو کیا آج کے علماء کا جو حال آپ دیکھ رہے ہیں انہیں دیکھ کر امام بخاری اور مسلم اور امام مالک کا بھی انکار کر دیں گے، امام شافعی، اکابر کا بھی انکار کر دیں گے؟ اچھا آگے چلیں۔ آج جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہم نے اپنی نوجوانی میں ایوب خان کا بھی میں نے دور دیکھا ہے، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور بھی دیکھا ہے، میں اس سے پہلے کا تو معلوم نہیں۔ تو جو ہم سے زیادہ عمر رکھنے والے ہیں انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا اور لیاقت علی خان کے دور دیکھے ہوں گے۔ جو کردار ان کا، یہ نہیں کہتا کہ فرشتے تھے، مگر جو کردار، جمہوریت پسندی، اصول پرستی، نظریہ، ایک قاعدہ، کرپشن سے فری لائف یا دیانت، جو ان کی ہم نے دیکھی ہے سیاست دانوں میں، اس کی رتی کا کروڑواں حصہ آج سیاست دانوں، حکمرانوں میں نظر نہیں آتا۔ تو ان کا حال دیکھ کر آپ سیاست کا انکار کر دیں گے، پھر کہیں گے خلفائے راشدین بھی نہیں تھے، کہیں گے عمر بن عبدالعزیز بھی نہیں تھے، کہہ دیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے کو بھی نہیں مانتے، پھر آپ ہر ایک کا انکار کرتے چلے جائیں نا۔ آج اپنے لوگوں میں جو اخلاقیات کی گراوٹ ہے تو سمجھیں کہ اخلاقیات کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں۔
آج جمہوریت کہیں نظر نہیں آتی تو جمہوریت کو کتابوں سے نکال دیں کہ اس کا وجود ہی کبھی نہیں تھا؟ نہیں، ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ گراوٹ کا زمانہ ہے. تاجر بھی گرا ہے اپنے کردار میں، انڈسٹریلسٹ بھی گرا ہے، ذمہ دار بھی گرا ہے، سیاستدان بھی گرا ہے، حکمران بھی گرا ہے، ڈاکٹر کا کریکٹر بھی گرا ہے. ڈاکٹر لوگوں کو ذبح کرتا، پیسے بناتا ہے. ہر شخص کا کردار گرا ہے. جب ہر ایک کا گرا ہے اور آپ ہضم کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے پہلے اچھے لوگوں کا انکار نہیں کرتے تو ان کا بھی گرا ہے جو تصوف کے دعوے دار ہیں. تو ان کے کردار کی گراوٹ کو دیکھ کر اعلیٰ لوگوں کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ اصل تصور کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ تو نقلی کو دیکھ کر اصلی کا انکار کبھی نہ کریں. نقلی کو رد کریں، اصلی کو رکھیں. یعنی عمل ان کا دیکھیں اور رد حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا کرنا چاہیں. کتنا ظلم ہے. گراوٹ ان کے کردار کی دیکھیں اور جو آج مولوی جو کچھ من گھڑت قصے کرتے ہیں حالات ان کے دیکھیں اور رد باجزید بستامی کا کرنا چاہیں، جنید بغدادی کا کرنا چاہیں، ذوالنون مصری کا کرنا چاہیں، جو کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا نظر آئے اور پانی پر چلنا نظر آئے اس کو ولی نہ جانے جب تک اس کی زندگی کے ہر فعل میں مطابقت مصطفیٰ نہ دیکھے. جن کا عمل یہ تھا کہ تصوف اتباع مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے. میں آپ ان کی ذرا تعریفات دیتا ہوں آپ کے اس سوال کو اینڈ کی طرف لے جانے کے لیے. اب آپ اس تصور کو دیکھیں. آپ اپنے پروگرام کے ذریعے دفاع کر رہے ہیں ان ہستیوں کا جو تصوف کے بانیان تھے، تصوف کے پیکران تھے اور زہد ورع اور تقوی کے پیکر تھے، جنہوں نے اس معرفت اور زہد اور ورع اور کردار و صلاح کے نور سے امت کو اجالا بخشا، اور جن کے قدم رنجا کرنے سے پورے ہند میں اسلام کا نور آیا. وہ خواجہ اجمیر تھے، وہ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر تھے، وہ نظام الدین اولیاء تھے، وہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، وہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی تھے، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی تھے، وہ حضرت امام رفاعی تھے، امام شاذلی تھے. وہ جتنے اکابر رسیاں جنہوں نے پوری روئے زمین پر آقا علیہ السلام کی سنت کا نور پھیلایا اور لوگوں کے قلب و باطن کی تطہیر کی اور لوگوں کو اللہ کے قریب کیا اور ان کے نفوس کے فتنوں سے بچانے کی تدبیریں بتائیں. بادشاہوں کے سامنے جی کھڑے ہو گئے، مجدد افسانی، خواجہ باقی باللہ، بادشاہوں کو ٹھیک کر دیا. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ آج کے لوگوں کی گراوٹ دیکھ کر اگلے زمانوں کے کردار کی عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑا ظلم ہوگا. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خدا کے لیے تائب ہوں اس طرز عمل سے، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو بیزار کر رہے ہیں اور بہت بڑی اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. اب میں بتاتا ہوں حضرت ڈاکٹر صاحب ایک فکرہ میں کہتا ہوتا ہوں، آپ سے تائید چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں اخلاف کا کردار اسلاف کی عظمت پر دلیل ہوا کرتا ہے. بالکل صحیح بات. یہ کیونکہ اس میں تسلسل ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، یہی دلیل ہوتا ہے. اس لیے آگے چل کے ہم بات کریں گے، مگر میں اس کی امام ابو نعیم الاصبہانی ایک ائمہ حدیث میں سے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حلیۃ الاولیاء. اس میں لگ بھگ انہوں نے 1000 تعریفات تصوف کی دی ہیں. تو تصوف کو سمجھنا ہو تو ان اکابر نے تصوف کو کیا کہا، کیا سمجھا، کیا دیکھا، کیا بیان کیا، اس سے تعین کرنا چاہیے. آج کی گراوٹ زیادہ زمانے سے نہیں، 1000 تعریفات دی ہیں. اصل تصوف وہ ہے. اگر لینا ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی سے پوچھو، امام ابو القاسم القشیری سے پوچھو، امام ابو طالب المکی سے پوچھیں، ابو نصر سراج الطوسی سے پوچھیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، شیخ شہاب الدین سہروردی سے پوچھیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. مطلب ہے تصوف کو پوچھنا ہے اور صوفیاء کے منہج کو تو ان سے پوچھیں جو اس کے اوپر اتھارٹیز ہیں. ہمیشہ علم کی اتھارٹی سے پوچھا جاتا ہے، نکالوں سے اور بدنام کرنے والوں سے نہیں پوچھا جاتا. حضرت جنید بغدادی کو میں کوٹ کرتا ہوں تاکہ تصوف کی تعریف کلیئر ہو. یہ تصوف کے بانی ہیں، جو اس کے مطابق ہے، جو اس اصول کے مطابق جس کا منہج ہے وہ صوفی ہے یا متصوف ہے. جو اس منہج کے خلاف ہے وہ مستصوف ہے، وہ جھوٹا دعوے دار ہے اور لائق اقتداء نہیں ہے. اس کا رد کرنا بنتا. فرماتے ہیں التصوف عبارت عن الدخول فی کل خلق سنی والخروج من کل خلق دنی. یہ تصوف کی مختصر تعریف
اور بڑی عمدہ تعریف اور جامع فرماتے ہیں ہر اچھے اخلاق میں داخل ہو جانا اور ہر برے اخلاق کے دائرے سے نکل جانا، اس کا نام تصوف۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت امام جنید بغدادی، تصوف نام ہے دنیا کی موافقت سے دل کو خالی کر لینا۔ دنیا جو آپ کو حق سے دور کرتی ہے، اس کی موافقت سے دل کو خالی کرنا، اور جو بشری اوصاف ہیں ان کے غلبے سے طبیعت کو بچانا، نفسانیت کے اسباب سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور روحانیت کے کمال کے اسباب کو اپنانا، اور ہمیشہ حق تعالیٰ کی بارگاہ اور اس کے احکام کے امور پر پابند رہنا، اور پوری امت کی خیر خواہی کرنا، اور اللہ کی رضا اور وفا کا مجسم پیکر بن جانا، اور شریعت محمدی کا کامل متبع بن جانا، جس میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں وہ صوفی ہے۔ یہ تصوف جنیدی ہے، یہ سٹینڈرڈ تصوف ہے۔ ہم اس تصوف کے قائل ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور لوگوں کیا کو آگاہ بھی کر بدنصیبی رہے ہیں۔ ہے آج کے دور میں کہتے ہیں اولیات شے کوئی نہیں، اس طرح کے فکرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر جو اولیاء کو کوئی شے نہیں مانے گا، اس کا مطلب وہ شیطان کو شے مانیں گے، شیطان کو مانیں گے۔ واہ واہ، اس کو مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو مانتے ہیں، سلامت رہے اس کی سر، طاقت کو بھی مانتے ہیں۔ شیطان کو شے مانیں گے۔ حضرت با یزید بستامی سے پوچھا گیا، طویل تفسیریں میں مختصر لینا چاہ رہا ہوں، بالکل مختصر، بڑی بڑی تعریفات ہیں۔ حضرت با یزید بستامی نے کہا کہ تصوف، میں بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے صوفی کا منہج کیا ہے، تصوف کیا ہے، اور صوفیاء کون ہوتے ہیں، صوفیاء کا مشرب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندگی میں نفس کو روند دینا، نفس کو اللہ کی بندگی میں غلام بنا دینا، اور اللہ کے ساتھ اس کی بارگاہ ربوبیت کے ساتھ قلب کو جوڑ دینا، اور عمدہ اخلاق الہیہ کو پوری زندگی میں استعمال کرنا، اور کلیتاً صرف اللہ کو دیکھنا اور اللہ کے غیر سے صرف نظر کر لینا، اس کا نام تصوف ہے۔ اور جسے یہ حال نصیب ہے وہ صوفی ہے، جو اس حال سے خارج ہے وہ صوفی نہیں ہے، جھوٹا دعوے دار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کی تعریف بتاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں تصوف صحبت کا نام ہے، کہ اللہ کے ساتھ صحبت ہو موافقت کے ذریعے، کہ اللہ کے ہر امر میں آپ کا دل موافق رہے، جو امر الہی ہے دل اسے اس طرح قبول کریں کہ اس کی خواہش بھی یہی ہے، ایسی موافقت تامہ پیدا ہو جائے۔ رسول کے ساتھ صحبت ہو متابعت میں، ہمہ وقت حضور کی متابعت میں رہے اور یہ صحبت رکھے۔ مخلوق کے ساتھ تعلق ہو مناصحت میں، ہر وقت مخلوق کی خیر خواہی، اپنا یا پرایا، دل میں خیر خواہی ہو۔ نفس کے ساتھ تعلق ہو مخالفت میں، نفس امارہ جو چاہے اس کی مخالفت پہ ڈٹا رہے، اور شیطان کے ساتھ تعلق ہو محاربت میں، جنگ لڑے شیطان سے۔ جس شخص کی یہ 5 صحبتیں میسر ہیں اس شخص کو صوفی کہتے ہیں، اس کا منہج تصوف ہے۔ پھر ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور تعریف کی ہے تصوف کی، وہ کہتے ہیں تصوف کا مدار 4 چیزوں پر ہے، 4: حب الجلیل، و بغض القلیل، و اتباع التنزیل، و خوف التحویل۔ جس شخص کی سیرت و کردار اور ظاہر و باطن ان 4 خوبیوں کے ساتھ مزین ہے اور مستحکم ہے وہ صوفی ہے، اور اس کا منہج تصوف ہے، اور جو ان سے خالی ہے وہ نہ صوفی ہے نہ اس کا طریق تصوف ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہ رب کائنات کی، جلیل کی، اس کی محبت موجزن ہو، دنیا سے بغض ہو اس کے دل میں، دنیا طلبی، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ اور دنیا کا طمع اس سے دور ہو اس کا دل، اور اتباع التنزیل، وحی الہی قرآن اور سنت ہر وقت اس کی اتباع کرے، ہر وقت اتباع کرے، وہ خوف التحویل، اور اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں وہ اپنی نعمت چھین نہ لے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں قرب بود میں نہ بدل جائے۔ تو جس کو ہمہ وقت یہ خوف رہے اس کی محبوبیت کے باوجود، یہ 4 چیزوں کا مجموعہ تصوف ہے۔ نہیں تو جس کو یہ خیال رہے کہ اہل اقتدار، اہل مال وہ ناراض نہ ہو جائیں تو وہ ڈاکٹر صاحب پھر کس کھاتے میں جائے گا؟ وہ تصوف نہیں ہے، وہ خرافات ہے، طمع پرستی ہے، باطن پرستی ہے۔ صوفی سلطان پرست نہیں ہوتا، صوفی رحمان پرست ہوتا ہے،
صوفی ہر وقت رحمان کا محتاج رہتا ہے، وہ سلطان کا محتاج نہیں ہوتا، وہ سلطانوں کی سلطنت ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ ابو ان کے الحسن محتاج خرقانی کا محتاج ہے سلطان محمود غزنوی۔ جی جی، یہ میں یہاں چونکہ ایک بات آپ نے بڑی دلچسپ کر دی، یہاں میں آپ کو ایک کوٹ کر دوں۔ ائمہ حدیث نے واقعات بیان کی ہیں، یہ امام ابن رجب الحنبلی نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں خلیفہ تھا، اس کا نام تھا مقتفی لامر اللہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی خلفاء بنو عباس کے گزرے، مقتفی لامر اللہ۔ اچھا، اس کو یہ کھٹکا تھا کہ آپ خطاب کرتے جب اجتماع عام میں تو آپ کے مدرسہ یا خانقاہ میں کھجور کا تنا تھا۔ کبھی کبھی یہ سلطان اور رحمان کی بات ہوئی نا تو میں نے کہا میں کوٹ کروں، اور یہ کون بیان کر رہا ہے واقعہ سنیں، کوئی عام صوفی بھی نہیں کوٹ کر رہا، یہ امام ابن رجب الحنبلی، حنبلی مذہب کے عظیم محدث اور علم الحدیث یا اہل الحدیث اور سلفی حضرات جن ائمہ کو مانتے ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ ان کی کتاب الذیل علی طبقات الحنابلہ، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی خطاب کرتے تو اس کھجور کا جو تنا تھا اس کو اشارہ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ یا نخیلہ لا تتعدی اقطع راسک، اے کھجور کے تنے سیدھا رہنا، اپنی حدوں سے تجاوز نہ کرنا ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ آپ خطاب عوام سے کرتے ہوئے درمیان میں کبھی کھجور کے تنے کو یہ کہہ دیتے تھے، کھجور کے تنے، اے کھجور نہیں ہے تنے، سیدھی رہنا، حدود سے تجاوز نہیں کرنا ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ خلیفہ مقتفی لامر اللہ نے اپنے وزیر ابن حبیرہ کو بلایا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ مجھے ایڈریس کرتے ہیں، کھجور کو خطاب کرتے ہوئے دراصل میرا سر قلم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، تو تم جاؤ یا کسی کو بھیجو انہیں کہیں کہ میں خلیفہ وقت ہوں تو کچھ میرا خیال کریں، اس طرح دھمکی نہ دیا کریں، آپ انہیں مسئلہ حل کرائیں، نرم کریں۔ اس وزیر ابن حبیرہ نے آدمی کو بھیجا، اس کا جو بڑا ایڈوائزر تھا مین، شیخ ابو الحسن، وہ شیخ ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں آپ کے خطاب میں گیا، مجلس میں دور بیٹھ گیا، ہزارہ لوگوں کا اجتماع تھا، تو میں نے کہا کہ جب فارغ ہو جائیں گے خطاب سے تو میں خلوت میں اکیلے آپ سے ٹائم لوں گا اور مل کر خلیفہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ تو میں اس انتظار میں آ کے بیٹھ گیا، تو جب بیٹھ گیا تو شیخ ابو الحسن کہتے ہیں کہ خطاب کے دوران، ابھی تو میں بیٹھا ہوں سامعین میں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو خطاب کے دوران میری طرف دیکھتے ہیں، وَيَقُولُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ نَعَمْ أَقْطَعُ رَأْسَهَا، دیکھ کر مجھے کہتے ہیں ہاں میں سر قلم کر دوں گا اس کھجور کے تنے کا اگر حد سے باہر تجاوز کرے گی۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے سوال کیے بغیر جواب دے دیا ہے۔ میں نے جا کے ابن حبیرہ وزیر کو بتایا، وہ رو پڑا اور اس نے خلیفہ کو کہا تم چپ کر جاؤ، تمہاری نہیں چلے گی، یہ رحمان والے لوگ ہیں، سلطان والے لوگ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج ہماری سیکنڈ جو پارٹ تھا سیریز کا مکمل ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، بڑی اہم باتیں ہو گئیں اور بڑے شکوک و شبہات مزید نکلے، اور انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل اس طرف آئے گی، اب تصوف کی طرف آئے گی جو آپ کے لیکچر اگلے جو، تو کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس کا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ کل ہم شروع کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ناظرین، اللہ کریم ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ یہ جوہر ایمان ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی ساری جو گفتگو ہے اس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ غیر مشروط اور لامحدود قائم کر لو۔ مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔